की शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको लिए चलते हैं सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने जमहूरियत और पाकिस्तान के आइन के साथ वो खड़े रहे और उन्होंने इस हवाले से बेशुमार कुर्बानियाँ दी और अभी आज ही मियाँ वाली के एक बड़े सियासी ख़ानदान का एक चश्म चराग़ जनाब गुल हमीद रोकड़ी साहब, उनका भी इंतकाल हो गया है। उनका भी एक मुस्लिम लीग से एक वालिहाना उनका ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आज जब हम बात करते हैं इस तब्दीली सरकार की, तो माँ सवाए दुखों के, तकालीफ के, मुश्किलात के, और इन 2 सालों में हमें कोई के अंदर महंगाई ने जिस तरह आम आदमी को, एक दुकानदार को, एक रेहड़ीबान को, एक तांगेबान को, एक मजदूर को, एक बेवा को, एक यतीम को, एक मरीज को जिस तरह तबाही के दहाने पहुंचा दिया है, शायद तारीख में इसकी कोई दूसरी शायद मिसाल नहीं मिलती। हम यहाँ पर अपनी खुद नुमाई के लिए इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन क्या करें, जब 2 साल इनकी जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस, उसका मवाजना जब हम PMLN गवर्नमेंट के साथ करते हैं मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में, तो फिर ये कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ के पिछले दौर में 2014 से लेकर 2018 तक जो तारीख़ी तरक्याती और पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए जो इक़दामात और जो मंसूबे तारीख़ की सबसे अहम तरीन मौके के ऊपर और बड़ी बरकरारी से मुकम्मल हुए, उसकी 72 साल में उसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। चाहे वो हज़ारा की मोटरवे हो, चाहे वो मुल्तान सक्खर मोटरवे हो। आज मैं आपको बताता हूँ, मुझे मुसाफिर मिले जो लाहौर से कराची गए या कराची से लाहौर आए और उन्होंने बाय रोड ट्रैवल किया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब यकीन करें कि अगर सक्खर हैदराबाद जो टुकड़ा है जो मुकम्मल हो जाए तो जो एयरलाइंस के जो मुसाफिर हैं आधे से ज़्यादा वो बाय रोड ट्रैवल करें कि इतनी शानदार और इतनी आसूदगी और कंफर्ट से लोग ये फासला तय कर सकते हैं अपना घंटों में। आप बताइए कि ये कोई मामूली बात है? गवादर पोर्ट को ले लें, सी पैक के मंसूबों को ले लें। इस हुकूमत की अगर सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ बात जाती है तो इन्होंने अपना सी पैक का जिस तरह मजाक उड़ाया, तज़हीक की और इल्ज़ामात लगाए। ये कोई मैं राम कहानी तो बयान नहीं कर रहा, ये फ्लोर द हाउस पर, इस असम्बली के फ्लोर द हाउस पे सी पैक के ख़िलाफ़ किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और आज तक एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। उल्टे हो गए, इनके जो हवारी हैं वो उल्टे हो गए। लेकिन चाहे वो आपके LNG के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पाइपलाइन आई कराची से अप कंट्री 1000 किलोमीटर, चाहे वो सी पैक के मंसूबे हैं, चाहे वो दूसरे मंसूबे हैं, मुझे बता दीजिए कि किसी एक मंसूबे में इस नवाज शरीफ के तीसरे दौर में, चाहे वो वफाक के मंसूबे हैं या चाहे वो पंजाब के मंसूबे हैं, एक धेले की, एक दमड़ी की करप्शन लेके आए और उसके मुकाबले में और कितना प्रोपेगेंडा किया हमारे ख़िलाफ़, कितना प्रोपेगेंडा किया हमारे ख़िलाफ़ कि शायद इसकी भी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मगर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि वो बात ना ठहर सकी, ना वो बात साबित हो सकी। और आज उसके मुकाबले में आप देखिए कि चीनी की कीमत 100 रुपये से ऊपर चली गई है और चीनी अब इंपोर्ट की जा रही है। पहले लाखों टन एक्सपोर्ट की गई और उसका फॉरेन एक्सचेंज
कमाने का मकसद नहीं था। वो रुपया जो डी वैल्यू हो रहा था, रुपये की जो कदर में कमी हो रही थी, वो हर किलो जो चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी उससे वो विंडफॉल जो था वो उनकी जेबों में जा रहा था। अरबों खरबों रुपए, ये सारी बातें हमारे साथी बता चुके हैं, मैं वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। मगर आज उस वक्त चीनी एक्सपोर्ट की और एक्सपोर्टर्स को अपना जो फार्मर है, जो काश्तकार है, उसकी कीमत पर उसको सज़ा मिली और जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जेबों में अरबों रुपया चला गया और आज चीनी इंपोर्ट की जा रही है। ये तारीख में पहली मर्तबा है 72 साल में कि गंदम की कटाई का सीज़न अभी ख़त्म नहीं हुआ कि गंदम अवेलेबल नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके एक जो वज़ीर हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बयान दिया कि 66 लाख टन गंदम हमने इकट्ठी की, गई कहाँ? ये वो खुद कह रहे हैं कि गई कहाँ, वो किससे पूछ रहे हैं? गंदम जहाँ गई इनको पता होना चाहिए, जिधर स्मगल हुई इनको पता होना चाहिए। आज लोग आटे और गंदम को तरसते, आसमान से कीमतें बातें कर रही हैं। इसी तरीके से आप पेट्रोलियम की तेल की कीमतों को ले लें, तेल की कीमतों ले लें, तारीख में सबसे बड़ा धचका इन वन गो अभी चंद महीने पहले इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी, जबकि दुनिया में तेल की कीमतें आज ज़मीन पे आ चुकी हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि बिजली की कीमतें, बेपनाह इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई ताकि सर्कुलर डेट को कहीं काबू किया जा सके, लेकिन सर्कुलर डेट ना काबू आया और बिजली की कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है, दुकानदार की पहुंच से बाहर है, एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर की पहुंच से बाहर है। हालांकि ये हकीकत है रोज़े रोशन की तरह कि सी पैक के अलावा जो 4 प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ की सरबराही में लगे पाकिस्तान में, गैस बेस्ड LNG बेस्ड जो प्रोजेक्ट लगे 5000 मेगावाट के, 2 लगाए वफाक ने और 2 लगाए सूबा पंजाब ने। एक उसमें अरबों रुपए की जो बचत हुई उनके लगाने में, वो तो एक अलहदा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक माइलस्टोन है। वो बिजली के मंसूबे वो 3 तो चल चुके हैं और चौथा भी अब चलने वाला है। हालांकि इसमें बड़ी ताख़ीर की इस हुकूमत ने, तो उसकी जो पर यूनिट जो उसकी लागत आती है वो 11-12 रुपए से ज़्यादा नहीं है। बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली और बदतरीन इनकॉम्पिटेंस का नतीजा है कि आज बिजली की भी लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में और इंतहाई महंगे दामों पर बिजली मिल रही है। हालांकि वो जो प्रोजेक्ट्स विच आर गजलिंग ऑयल, उनको बंद कर देना चाहिए था और जो एफिशिएंट और जो जिनकी पैदावार की लागत बहुत कम है उनको चलाना चाहिए था। मगर ये है वो टकराव पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट का, इनकॉम्पिटेंस का, जिसकी बना पर आज बिजली भी जो कि वाफर मकदार में मौजूद है उसके बावजूद लोड शेडिंग होती है और उसकी कीमतें वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। और फिर आप देखें कि 40% आप इन्होंने रुपए की कदर कम कर दी और उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट्स में कोई खातर खा उसका अपना कोई इजाफा ना हो सका। और आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में शायद दूसरी मरतबा, सेकंड टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री, यानी 1952 में GDP वो उसकी ग्रोथ नेगेटिव हुई थी और आज ये दूसरा मौका है 72 सालों में कि हमारी जो GDP की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में 0.4%। ये हकायक हैं, ये मैं तो नहीं बता रहा। और जब ये जब ऑपोजिशन में थे, आज भी इनका जो तरीकाकार जो है वो ऑपोजिशन का ही है। आज भी ये कंटेनर पे चढ़े हुए हैं। किस तरह कहते थे कि फजिंग करते हैं, ये फजिंग करते हैं, वो फजिंग तो ना निकली, इनकी फजिंग सामने आ गई कि पहले ये कहते थे कि 3.9% हमारी ग्रोथ है इकोनॉमी की, फिर उसको रिवाइज किया और 1.9 पे लेके आए। और इसी तरीके से देखें कि इनके इन 2 सालों में जो उन्होंने
बोरिंग की, यानी जो उधार लिया है, जो डेट जो कौम का जो बढ़ाया है पब्लिक डेट, वो 2 सालों में उतना है जितना कि नवाज शरीफ के 3 अदवार में एक तरफ और इनका 2 सालों में एक तरफ। ये आलम है पाकिस्तान। और गरीब आदमी उसकी तो हालत न पूछें। और मैं यहाँ पर किसी हवाले से भी खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है कि नवाज शरीफ की सरबराही में पंजाब में हस्पतालों में अद्वियात मुफ्त कर दी गई थी। इन्होंने वो तमाम अद्वियात बंद कर दी और अद्वियात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। और जो रैकेट, जो स्कैंडल बना, वो वजीर उनका पता ही कोई नहीं, इसलिए कि ये नैब नियाजी गठजोड़ का शाखसाना है। इसी तरीके से पंजाब के अस्पतालों में सीटी स्कैन लगाए गए और उनका जो आम आदमी को उसकी स्कैनिंग वो फ्री थी, वो इन्होंने बंद कर दी। कैंसर के मरीजों की जो उनको फ्री अद्वियात मिलती थी वो इन्होंने बंद कर दी। हाइपेटाइटिस के लिए अद्वियात पूरे पंजाब में वो इन्होंने उसको बंद कर दिया। वो एक बहुत शानदार प्रोग्राम था। यानी आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी, ज़िंदगी तंग हो चुकी है। और जो अशराफिया है वो इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, इनके अपनी काबीना में वो लोग मौजूद हैं जो कि दूध से धुले हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ सकता। ये सिलेक्टिव, हम कोई अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं, कोई मुनसफाना और ट्रांसपेरेंट और नजर आता हुआ एहतसाब के कोई खिलाफ नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग और ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाना, ये पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। तो मैं समझता हूं कि आज वो जो नया पाकिस्तान था, लोग आज पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। वो आज जो तब्दीली थी, तब्दीली ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। वो लाखों लोग जो तालीम के वज़ाइफ हासिल करते थे, लाखों बच्चे और बच्चियां, मुझे याद है आज भी 2018 तक की जो फिगर थी पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड की, 20 अरब रुपए के वज़ाइफ बच्चों और बच्चियों को दिए गए जो होनहार थे मेरिट के ऊपर। लाखों जो लैपटॉप्स दिए गए आउटस्टैंडिंग शाइनिंग बॉयज एंड गर्ल्स को मेरिट के ऊपर। और आला दरसगाहों में मुफ्त तालीम उनको इंश्योर की गई मेरिट के ऊपर। उस सारे निज़ाम को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और आज गलियों और बाज़ारों में लोग अपना एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। और फिर खारजा महाज पे भी बताएंगे, जो खारजा महाज पे जो फोपास हुए हैं वो कोई कम नहीं है। पहले हमने चीन और सीपेक के हवाले से जो कुछ किया वो पूरी कौम के सामने मैं बता चुका हूँ। फिर हमारे एक इंतहाई करीबी दोस्त सऊदी अरब से के बारे में जो वज़ीर ख़ारजा ने जो कुछ कहा वो इतना गैर मुनासिब था कि जो अकल जो है वो दंग रह गई कि एक मंजा हुआ आदमी इस तरह की बात किस तरह कर सकता है और किस तरह ताल्लुकात अपना उनसे बिगाड़ने में किस हद तक वो चले गए। और चीन जो पाकिस्तान का वो एक रवायती नहीं बहुत ही बाएतमाद साथी है, उसको इस तरह नाराज़ करना और आज अपना चाइना के अपना वहाँ पर जाना, ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि ये देर पा नहीं होती। वो सब समझते हैं अंदर से कि ये हमसे क्या कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल शॉर्ट टर्म, ये कोई लॉन्ग टर्म अप्रोच या पायदार अप्रोच नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज इस हवाले से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ बात को ख़त्म करूँगा अपनी सिर्फ एक दो और गुजारिशात करके कि इस वक्त कोविड से आने से पहले लाखों लोग बेरोजगार हो चुके थे इनकी मुकम्मल इनकॉम्पिटेंस और नालायकी की बुनियाद पर। कोविड के बाद तो ज़ाहिर है कोविड का भी एक अपना मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है और अब लाखों लोग और बेरोजगार होने जा रहे हैं बदकिस्मती से। अल्लाह ताला आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, बट हकीकत ये है। और फिर कारोबार ठप है, दुकानदार चिल्ला रहा है। और जो नैब नियाजी गठजोड़ ने पेशावर से लेकर कराची तक पूरी की पूरी जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो कम्युनिटी है उसको खौफजदा कर दिया है। अफसरशाही काम करने को तैयार नहीं। और
جو جس طرح کے الزامات دیے جا رہے ہیں، جس طرح کی دن رات، اور شبلی فراز جیسا میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے، میرے وہ کولیگ ہیں، میں خود حیران ہوں کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں شبلی فراز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے کیا گیا اور جو ان کو سپورٹ ملی ہے، اس سپورٹ کو اور انپریزیڈنٹڈ سپورٹ ملی، اس کے باوجود بھی یہ جو پاکستان جو اس طرح جا رہا تھا، یہ نوز ڈائیو بدقسمتی سے جاری ہے اور اٹ از انابیٹڈ. اس میں کوئی ابھی تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی. وہ بالکل نیچے جا رہی ہے، ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے، ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس، پروڈکشن، ہماری انویسٹمنٹس، سب جس کی بات آپ کر لیں. تو کیا وہ پاکستان بہتر تھا یا یہ پاکستان بہتر ہے؟ یہ اس کی ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور اس کے حوالے سے اب میں دعوت دوں گا خواجہ آصف صاحب کو. انہوں نے جانا ہے اسمبلی میں، ان کا بزنس ہے، یہ خارجہ کو بات کریں گے. میں ختاماً یہ عرض کروں گا کہ کشکول توڑنے یہ آ رہے تھے، IMF کا چیپٹر ختم کرنے جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مر جائیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے، قرضے نہیں لیں گے. 1 روپیہ بڑھتا ہے، ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 100 روپے اوپر پڑتا ہے. اور اگر بجلی مہنگی ہے تو وزیر اعظم جو ہے سمجھ لیے خدا نخواستہ وہ چور ہے، اگر فلاں چیز مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ. آج ساری باتیں کہاں گئی؟ آج قوم سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، اور پھر یہ کہہ دینا کہ جناب اپنا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں اور فکر نہ کرو. اس طرح کیا لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے؟ اس طرح روٹی مل جائے گی؟ آج لوگ روٹی کو، ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. وی آر رسپانسبل سینسبل اپوزیشن، اور ہمیں انہوں نے دیوار سے لگایا. اس کے باوجود گواہ ہے 2 سال کا ریکارڈ کہ فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے اور میری پارٹی نے اور باقی اپوزیشن پارٹیز نے پھر بھی اپنا تعاون کا ہاتھ بڑھایا. لیکن جس طرح انہوں نے اس کو دھتکارا اور پایا حقارت سے اس کو دھتکارا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور اب یہ قوم کو بتائیں، اپنے رزلٹس بتائیں قوم کو، اور خالی یہ کہنا کہ میں NRO نہیں دوں گا اور فلاں نہیں کروں گا، کیا اس سے لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. یہ رپورٹ ہے جی جو آج ہم آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یہ وائٹ پیپر ہے ہمارا 2 سال میں لیفٹ اینڈ رائٹ ہو رہا ہوں، یو ٹرن نہیں مار سکتا. 2 سال لنگنے نے تیار ہونا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصراً جو فارن پالیسی فیلیئرز ہیں اس موجودہ حکومت کے پچھلے 2 سال میں ان پہ مختصراً تھوڑا سا آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا. سب سے بڑا فیلیئر پچھلے 2 سال میں جو فارن پالیسی کا ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر کی جو اینیکسیشن ہے انڈیا میں نے جو کی ہے، اور وہاں پہ جو قتل عام اس وقت برپا ہے، اور سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی سب سے بڑی فیلئر ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے اس کے رسپانس میں وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے کبھی کھڑا ہونا تھا 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرنی تھی، پھر کوئی گانا گانا تھا، پھر کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا تھا، کبھی 2 ٹانگ پہ کھڑا ہونا تھا، اور بس اسی قسم کے گیمکس جو ہے ہم کشمیریوں کا. جو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیر میں ہمارا خون جو ہے پچھلے 72 سال میں انویسٹ ہوا ہے. ہم نے 48 کی جو بڑی جنگ ہے، اس کے بعد 65 کی بڑی جنگ جو ہے وہ کشمیر کے ایشو پہ لڑی. ہماری کمٹمنٹ جو ہے ان جنگوں کے ذریعے ڈیمنسٹریٹ ہوئی، اور اس کے بعد بھی جو ہماری جنگ ہندوستان میں ہوئی وہ اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کشمیر کا ایشو انوالو تھا. شہیدوں کے لہو سے
ان لوگوں نے غداری کی ہے ان کو ٹانگ پہ کھڑا ہونا یا گانوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے جو ہے اس کی طرف جو ہے انہوں نے موڑ دیا ہے. کشمیری آج جو ہے ویلی کے اندر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یا اس بات کی دعائیں مانگ رہے ہیں, اپنے شہیدوں کو پاکستانی پرچم میں دفن کر رہے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کو آئے گا. یہ فیلئر ہے, ایبجیکٹ فیلئر ہے. اور اس کے اوپر جن ممالک نے ہماری حمایت کی, ملیشیا میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا وہاں سے عین وقت میں. نہ ان کے ساتھ رہے نہ سعودی عربیہ کے ساتھ رہے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ کانٹرڈکشنز ہیں فارن پالیسی کی کہ آپ نے ایک لابی کو اپیز کرنے کے لیے دوسری لابی کو جو ہے وہ ناراض کیا, اور الٹیمیٹلی دونوں جو ہیں وہ دونوں ناراض ہو. سعودی عربیہ ہمارا وہ دوست ہے کہ 71 کی جنگ میں ان کی نیوی کے پاس صرف 2 گن بوٹس تھیں, انہوں نے دونوں کی دونوں ہمیں بھجوا دی. ہماری ان کی دوستی, ہمارا 27 لاکھ اوورسیز پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں. یو اے ای میں 16 لاکھ کام کرتے ہیں. یہ 4.5 ملین ان 2 ممالک میں پاکستانی جو ہے آپ کی 65% ریمیٹنس جو ہے ان 2 ممالک سے آتی ہے. آپ نے ان کے ساتھ بھی تعلقات کیا, آپ نے لوگوں کی روزی جو ہے جو آپ کی لائف لائن ہے جو فارن ریمیٹنس کی, اس کے اوپر اٹیک کر دیا. آتے ہی آپ نے سی پیک کے خلاف جو ہے بیان دینے شروع کر دیے. سی پیک سب سے بڑی سکسیس ہے ہماری فارن پالیسی کی, اور ہمارا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ اس کی سب سے بڑی سکسیس ہے. اور وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے سکسیس کہ یہاں پہ پاور جو ہے آئی ہے, ہمارے نیوکلیئر پلانٹس لگ رہے ہیں, ہمارا JF تھنڈر, یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سی پیک اور چائنا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے یہ اس کا آؤٹ کم ہے, یہ اس کے ڈیویڈنڈز ہیں. انہوں نے اس کے اوپر تھرو آؤٹ 2 سال 2.5 سال ہماری حکومت کے آخری یہ کلبھشن کے خلاف جو ہے ہمیں مودی کا یار کہتے رہے. کلبھشن کے سہولت کار یہ بن گئے. یہ بھی فارن پالیسی فیلئر ہے کہ آپ نے جو ICJ میں جو ہے آپ اس طرح اس کو کمٹ نہ کر سکے یا اس طرح ڈیفینڈ نہ کر سکے جس طرح آپ کو کرنا چاہیے تھا. اور اب یہ یہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے کلبھوشن کی جان بخشی کی یا کلبھوشن کو بچانے کے لیے, یہاں پہ یہ دس از another failure of our foreign policy. اس کے بعد آپ نے امریکہ کا ریلیشن شپ جو ہے, ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے اچھے ریلیشن شپ کے ہم بھی حامی ہیں, بہت ضروری ہے امریکہ کے ساتھ, وہ سپر پاور ہے. لیکن کیا ڈیویڈنڈز آپ کو ملے, آپ نے کیا کامیابی یا کیا بریک تھرو اس میں اچیو کیا جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ تھے؟ آج بھی ریلیشن شپ وہی ہیں جو ایک روایتی ریلیشن شپ وہاں پہ چلا آ رہا ہے. اس وقت OIC ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پہ آپ اپنے جو گریوینسز لے کے جا سکتے تھے, اسلامی دنیا کو, ان کے ضمیر کو آواز دے سکتے تھے. وہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. آپ کے کہنے پہ کانٹیکٹ گروپ کی جو ہے میٹنگ نہیں وہاں پہ کنوین ہوتی. منسٹریل لیول کی کمیٹی جو میٹنگ ہے وہ بہت دور کی بات ہے. ٹوٹل کولیپس ہے آپ کی فارن پالیسی کا. آپ اپنی فارن پالیسی جو ہے اپنے ریجن میں بھی جو ہے اس کی فردرنس نہیں کر سکے. بہت دور کی بات ہے کہ آپ اپنے ریجن سے بعد جا کے یورپین یونین یا امریکہ کے ساتھ جو ہے کو اپنے ڈیویڈنڈ فارن پالیسی ڈیویڈنڈ وہاں سے لیں, اپنے ریجن میں نہیں کر سکے. جس طرح میاں صاحب نے فرمایا یہاں پہ اکنامک فرنٹ کے اوپر, سیکورٹی فرنٹ کے اوپر, فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر آپ ناکامیوں کا انبار ہے. یہ حکومت 2 سال کے اندر انبار ہے, اور شرم نہیں آتی ان کو, نہ حیا آتی ہے ان کو جو ہے ان ناکامیوں کے اوپر, بلکہ ان ناکامیوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جولائی میں جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا, فلانی چیزیں. نقصان کرتے ہیں سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں روپے کا, اور ڈفرنس بتاتے ہیں پھر چوانیوں اور ٹھیانیوں کا جو ہے نا وہ ڈفرنس بتاتے ہیں کہ ہماری یہ چیز امپروو کر گئی. تو اس صورت میں پاکستان آج تنہا کھڑا ہے دنیا کے اندر. پاکستان کے دوست جو ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے انریلائبل لوگوں کی وجہ سے کوئی تیار نہیں ہے. آپ کا جو فلپ فلاپ ہے فارن پالیسی کے اوپر, اس کی وجہ سے آپ کا کوئی بیک کرنے کو آپ کو تیار نہیں ہے. ہمارا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ, وہ ایک قسم کی ہماری لائف لائن ہے اس وقت, اور سی پیک جو ہے اس کا کارنر سٹون ہے. آپ نے اس کو بھی سپیئر نہیں کیا.
ہمارے جو ویسٹرن ہمارے نیبرز ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، آپ ان کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک کر لیں، کم از کم یہ آپ کے بارڈر جو ہے محفوظ ہو جائیں. تو یہ میں اختتام کرتا ہوں اپنے آرگومنٹ کا کہ یہ سارے کے سارے جو فارن پالیسی انیشیٹوز تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو بھی بلٹ اپ ہم نے کیا تھا فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جو ہے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وہ اس کو بھی ڈسمینٹل انہوں نے کر دیا. ان سے بھی جو ڈیویڈنڈز مل سکتے تھے، ہم نے باوجود بہت بڑا انیشیٹو لیا، باوجود یمن کی جنگ میں ہم نے یہاں پہ ریزولوشن پاس ہوا جس میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا، لیکن ہم نے اپنے تعلقات جو ہے خراب ہونے سے بچائے. میاں صاحب کے وقت بھی اور اس کے بعد میں شاہد عباسی صاحب وہاں پہ گئے، میں ان کے ساتھ تھا، ہمارے تعلقات جو ہے اس وقت بہت اچھے تھے. ان کو ایک دو گلے تھے، لیکن دوستوں میں گلے بھی ہوتے ہیں، دوستوں کے گلوں کو، شکایتوں کو مینج بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا فارن منسٹر جو ہے، ایک آپ کا 72 سال پرانا دوست جو ہے، آپ کا جو ایک درینہ ساتھی جو ہے، اچھے برے وقتوں میں آپ کے کام آیا ہوا ہے، اگر کوئی تھوڑے گلے شکوے ہو گئے ہیں تو یہ زبان نہیں استعمال کرتے. جو زبان جو ہے ہمارے فارن منسٹر نے، یہ ڈپلومیٹ کی، چیف ڈپلومیٹ کی زبان نہیں جو انہوں نے استعمال کی ہے. خیر، ان کا پتہ نہیں ان کو چپیڑ پڑی ہے یا چپیڑ ماری ہے، تو اگر جب یہ حال ہو تو پھر اس کی فارن پالیسی کا کیا حال ہونا ہے. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا مسلم لیگ نون کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں. اب میں دعوت دوں گا شاہد عباسی صاحب کو، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انرجی 2013 میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. نہ ملک میں بجلی تھی، نہ گیس تھی. الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے دونوں مسائل حل کیے. اس وقت بھی ایک بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا تھا، آج بھی ہے، لیکن جو ناکامی اس حکومت کی سرکولر ڈیٹ کے معاملے میں ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب ہم نے حکومت چھوڑی جون 2018 میں، پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 1026 ارب تھا، 1026 ارب، جس میں سے 580 ارب ہم سے پہلے کا جو پاور ہولڈنگ کمپنی تھی اس کے اندر موجود تھا، اور ہمارے دور میں اس میں 462 ارب کا اضافہ ہوا. آج ملک کا سرکولر ڈیٹ 2200 ارب ہے، 2200 ارب روپیہ، یعنی تقریباً اس میں 1200 ارب روپے کا اضافہ ہوا. اور یہ 2 سالوں میں، صرف 2 سالوں میں، ہمارے 5 سالوں میں 462 کا اضافہ ہوا. اس حکومت کے 2 سالوں میں 1200 ارب روپے کا اضافہ سرکولر ڈیٹ میں ہو چکا ہے، جو کہ یومیہ جو اس حکومت کا عرصہ رہا ہے 2 سال کا، 1.2 ارب یعنی 120 کروڑ روپے یومیہ آج پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے. یعنی پاکستان کی جو لائبلٹیز ہیں 120 کروڑ روپیہ یومیہ اضافہ ہو رہا ہے. اس سے بڑی تشویشناک بات پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھی کم از کم. لیکن حکومت بے خبر ہے اور صرف جھوٹ بولنے پر مجبور ہے. جو بل کلیکشن تھی جس کو ہم نے 84% سے 93% پر لے کر گئے تھے، آج واپس 80% پر آ گئی. جو ٹرانسمیشن کے لاسز تھے ہم نے 22 سے 18% پر کیے تھے، اور توقع یہ تھی اور کم کیا جائے گا، وہ واپس 19% پر پہنچ گئے. جو بجلی بنانے کے پلانٹس تھے، میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا، فیول نہیں لیا گیا. جو ہمارے زمانے میں
5,000 میگا واٹ کی ابھی شہباز صاحب نے کہا LNG کے پلانٹ لگے, 4,000 میگا واٹ کے کول کے لگے. یہ آج پاکستان کو پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین بجلی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. ان پلانٹس کے باوجود پاکستان کے سرکولر ڈیٹ میں روزانہ 120 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جون اور جولائی میں 1,000 میگا واٹ کی جنریشن پاکستان میں ڈیزل سے ہوتی رہی, جس میں ایک وفاقی وزیر کا بھی 250 میگا واٹ کا پلانٹ شامل ہے. یہ پلانٹ پہلے بھی 12 سال ڈیزل پہ چلتے رہے, جو ایشیا کی سب سے مہنگی بجلی بناتے تھے. آج وہ پلانٹ بند ہوئے, LNG دی گئی, آج جان بوجھ کر LNG بند کی گئی اور یہ پلانٹ ڈیزل پر چلائے گئے. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ اب اس کا اثر عوام پر کیا پڑتا ہے؟ اثر گھروں کی بجلی کا ریٹ 30% اضافہ. آپ سب حضرات بجلی کا بل دیتے ہیں, 30% اضافہ ہو چکا ہے. کمرشل میں 57% تک اضافہ ہو چکا ہے. انڈسٹری میں 40% تک اضافہ ہو چکا ہے. جو بلک کنزیومر تھے وہ 55% تک اضافہ ہو چکا ہے. یہ اضافے اس لیے کیے گئے, وزراء نے بتایا کہ ہم سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے, ہم اس کو بجلی کی قیمت بڑھا کر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عوام کی جیب سے بھی پیسہ گیا اور آج ملک بھی 120 کروڑ روپے کا یومیہ مقروض ہو رہا ہے. یہ آج حقیقت ہے بجلی کے شعبے بھی. لمبی کہانی ہے, یہاں بیان کرنا اتنا ٹائم نہیں ہے. اسی طرح گیس کا معاملہ ہے, 141% اضافہ گیس کے اندر ہے. جو انڈسٹری جس کو بیک بون کہتے ہیں جی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ 600 روپے کی گیس جو ہماری اپنی ملک کی اپنی گیس ہے, 600 روپے کی گیس آج 1200 روپے پہ پہنچ گئی. اس کی وجہ ہے, یہاں وزیروں نے کہا جی کہ وہ کمپنیاں, وہاں بڑا نقصان تھا وہ سرکولر ڈیٹ کا. میں نے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا کوئی سبسڈی دی گئی؟ 2 کمپنیاں گیس بیچتی ہیں, سوئی ناردرن سوئی سدرن, دونوں کو ریکارڈ منافع تھا. آج دونوں صرف خسارے میں نہیں ہیں بلکہ بینکرپٹ ہو چکی ہیں گیس کی قیمت بڑھانے کے باوجود. یہ آج ملک کی حقیقت ہے گیس کی. LNG کا سسٹم ہم نے لگایا, سینکڑوں ارب روپے خرچ کر کے, ایک پیسہ حکومت پر بوجھ نہیں ڈالا. جب موقع ملا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ $2.5 کی LNG دستیاب تھی, اس سے بھی کم دستیاب تھی. ہماری اپنی گیس جو ہم زمین سے نکلواتے ہیں ہم $5.5 دے رہے ہیں. جو کہتے ہیں کہ مہنگی LNG باہر سے جو ہمارے سودے تھے وہ $3.5 پہ آ رہے تھے. گھر کی گیس نکالنے کے پیسے 5.5 تھے. یہ پرانے ایگریمنٹس ہیں, یہ ایسے ہی چلتے ہیں. لیکن ایک اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ $2 کی گیس اویلیبل تھی, آپ نے ایک شپ بھی LNG کا نہیں دیا, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم اس سستی گیس سے محروم ہو گئے. اور آج ہمارے یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. صرف یہ نہیں, پیٹرول کا معاملہ ہے, 40 آج 45 روپے پیٹرول پہ ٹیکس ہے. جو ہم نے چھوڑا تھا فی لیٹر 15 روپے کا ٹیکس تھا, آج 45 روپے کا ٹیکس ہے. 30 روپے کا اضافی ٹیکس لگایا گیا عوام پر فی لیٹر. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے ان معاملات کی. میں ٹائم بڑا کم ہے, میں بیان کرنا چاہتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انرجی کے شعبے میں اس حکومت کی نااہلی, ان کی انکمپٹنس نے پاکستان کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان پہنچا دیا ہے اور مزید نقصان پہنچتا جائے گا. اور یہ صرف نااہلی نہیں ہے, اس کے پیچھے کرپشن ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہے. جب وزراء کے پاور پلانٹ ڈیزل پہ چلیں گے, جب ان کے پلانٹ مہنگی بجلی دیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ آج بات صرف نااہلی کی نہیں ہے. وہ فرنس آئل جس کو بند کیا گیا پاکستان میں,
بین لگایا کیبنٹ نے فرنس آئل امپورٹ کر کے، ان ایفیشینٹ پلانٹ چلائے گئے، ڈیزل کے پلانٹ چلائے گئے، LNG نہیں لی کہ وہ سستی بجلی بناتی، اور آج کہتے ہیں جی عوام کو فائدہ پہنچائیں گے، عوام کی جیب سے بھی ڈاکہ، ملک پر بھی ڈاکہ، یہ انرجی کی حقیقت ہے۔ بہت شکریہ۔ اب میں نیکسٹ اسپیکر جو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو 5 منٹ کا ٹائم ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد اکانومی میں تو بہت ٹائم لگے گا، ظاہر ہے وہ کام کریں گے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز صاحب آپ نے صرف 5 منٹ دیے، لیکن ان کی 2 سال کی نالائقیوں کو 5 منٹ میں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں تو میں دیکھیں مسلم لیگ نون کا الحمدللہ بڑا اچھا اسٹینڈرڈ تھا۔ ہم جب آئے تھے تو 2.8% گروتھ تھی، قومی انکم اس سے بڑھ رہی تھی، قومی آمدن، ہم اس کو 5.5% پہ لے گئے تھے، 5.8% پہ۔ نوکریاں یہاں پہ اویلیبل تھیں۔ ہم وہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھ رہے PTI کو جج کرنے کے لیے۔ نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، دیگر ہمارے وزراء کو ایکسپیرینس تھا، تجربہ تھا، ایمانداری تھی، سنسیئرٹی تھی، تو وہ اچھا کام کر سکتے تھے۔ سی پیک کیا، دوسرا آپ نے خواجہ صاحب نے آپ کو بتایا، ابائی صاحب نے بتایا کہ ہم نے کتنی سکسیسفل کری ہیں انرجی کے شعبے میں وغیرہ۔ لیکن اب عمران خان کو عمران خان کے اسٹینڈرڈ پہ تو جج کریں گے نا۔ جو PTI بات کرتی تھی، PTI کہتی تھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بہت زیادہ ڈیفیسٹ کریٹ کرا ہے، اور جو شہباز صاحب نے بات کری کہ میاں صاحب کے 3 ادوار میں اتنی ڈیٹ نہیں بڑھائی گئی جتنی خان صاحب کے 2 سال میں ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے قرض بڑھایا اس قوم کا، جس کے اندر ہم نے بکی، بلوکی، حویلی، بہادر شاہ لگایا، 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائے، 2 LNG کے ٹرمینلز لگائے، کول کے پلانٹس لگائے، گوادر کے اندر پورا گوادر چینج کر دیا، اور انہوں نے 2 سال کے اندر صرف 2 سال میں 12,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا ہے۔ اور کیا ڈیولپمنٹ کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 800 ارب روپے جہاں ڈیولپمنٹ بجٹ ہم رکھتے تھے اور خرچ کرتے تھے، وہ اب 400-500 ارب روپے میں آ گیا ہے، جس سے کہ انکم بھی کم ہو گئی، روزگار کا موقع بھی کم ہو گئے۔ تو انہوں نے اتنا زیادہ اس قوم کو مقروض کیا ہے۔ پھر اوپر سے وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ قرض اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہم نے ڈالر کو ڈیویلیو کیا۔ ایک تو ڈالر بھی انہوں نے ڈیویلیو کیا، ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو، لیکن دوسرا کہ فورن ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا صرف 25% قرض ہوتا ہے، 75% قرض جو ہے وہ اپنی لوکل کرنسی میں ہے، تو اس سے ڈیویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 12,000 کا قرض ہوا ہے، تو 12,000 کا ایکچولی انہوں نے قرض بڑھایا ہے، اور اس کے یہ رسپانسبل ہیں۔ اور جب آپ کرنسی ڈیویلیو کریں گے اور قرض بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو انفلیشن آپ کے ملک میں بڑھ جائے گا۔ 3.9% پہ نواز شریف صاحب، شاہد عباسی صاحب اور مسلم لیگ کی حکومت، شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے، اس انفلیشن کو آج 12% ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ 50 60 70 روپے کا ملتا ہے، چینی 100 روپے کی ملتی ہے، لیکن آٹے چینی کو چھوڑ دیں، حالانکہ اس کی بات بہت ہو سکتی ہے، اور وہ کیا کرپشن ہوئی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن اگر آٹے چینی کو چھوڑ دیں تو ٹماٹر سے لے کے دالوں سے لے کر سبزیاں، بہت ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ رورل انفلیشن ہوا ہے، رورل فوڈ انفلیشن 18% تک پہنچا ہے۔ وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پروڈکشن کم ہو گئی ہے۔ آپ نے فارمرز کو اور غریب لوگوں کو اتنا غریب کر دیا، اور آپ نے فرٹیلائزر وغیرہ کے اندر آپ نے اتنی کمی کر دی، اتنا مہنگا کر دیا فرٹیلائزر پہ جو ہم سبسڈی دیتے تھے 2% ٹیکس پہ، وہ سب ختم کر دی۔ تو غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اگلے سیزن کی پلانٹنگ کر سکے، جس کی وجہ سے پروڈکشن کی شارٹ فال ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر بڑے چھوٹے کراپ کے اندر، چاول سے لے کر، گنے سے لے کر، آٹے سے لے کر کپاس تک، ہر چیز کی پروڈکشن کم ہوئی ہے۔ تو یہ ایک سامنے چیز رکھنی ضروری ہے۔ رورل فوڈ انفلیشن، جب میں نے آپ کو گزارش کری کہ پروڈکشن کٹس کی وجہ سے ہوا ہے، ڈیویلیویشن انہوں نے کری ہے۔ ہم 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے، کیئر ٹیکر 120 پہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو پہلے سال انہوں نے 164 کرا۔ ہاں جی، یہ انہوں نے 164 کرا ڈیویلیویشن کو۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی ایک مرتبہ ادھر وزیر ان کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جب 125 کا تھا کہ ڈالر 140 ہو جائے گا۔ جب وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 140 ہو جائے گا تو ہو ہی جائے گا۔ جب منسٹرز آپ کے رزاق داؤد صاحب نے کہا پاکستان ڈیفالٹ کی نیچ پہ ہے، اسد عمر صاحب کہتے ہیں پاکستان بینکرپسی پہ ہے، تو پھر آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں تو کون بینک آپ کو لون دے کے جائے گا؟ 2 بلین۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما نیوز کانفرنس کرے تو انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مزید کہا گیا کہ آج ملک تنہا کھڑا ہے، کہیں پر بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔